हेलो फ़खर रागले, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे आखिरकार हमने बड़ी मेहनत के बाद जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर पे मसला चल रहा था, उसका हमने आखिरकार क्लू पकड़ लिया और हमारे राणा साहब जो हैं राणा सनाउल्लाह साहब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस भी कर लिया। मैं काफ़ी दिनों से वैसे अगर आपको याद हो मेरे अगर लास्ट 2-3 वीडियोज़ जो सोलो वीडियोज़ थी, मैं उसमें बार-बार ये मसला उठा रहा था कि यार अभी तक हमने किसी के कंधे पे ये जो मुद्दा ही डाला नहीं है, किसी के सर पे हमने ये मुद्दा डाला नहीं है। बड़ी हैरानगी थी मुझे, लेकिन चलें शुक्र है फाइनली राणा साहब क्रेडिट गोज़ टू हिम कि उन्होंने फाइनली ऐलान कर दिया और ऐलान में उन्होंने द वन एंड ओनली हिंदुस्तान का नाम उन्होंने ले लिया और कहा कि हमारे पास एक दफ़ा फिर नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। ठीक है राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि शुक्र है कि फाइनली आपने मुद्दे पे बात भी की और सिर्फ़ बात नहीं की बल्कि शायद वो जाँच में लगे हुए थे कि यार मैं खाली बात नहीं करूँगा कि यार इस वक़्त वेस्टर्न बॉर्डर पे ये प्रॉब्लम्स हैं या फिर केपी में या बलूचिस्तान में मसाइल हैं। बल्कि उन्होंने कहा यार मैं डायरेक्टली ना बंदों तक पहुँचूँगा और राणा साहब द ग्रेट पहुँच भी गए। ख़ैर एनीवे डिटेल में जाते हैं ये हुआ क्या? कैसे हुआ? क्यों हुआ? इसमें बात करेंगे। डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं जी राणा सनाउल्लाह साहब के इंटीरियर मिनिस्टर है सर इस वक़्त इस्लामाबाद के। फेडरल मिनिस्टर हैं और वो इमरान खान साहब की पार्टी के लोग कहते हैं कि 35 किलोमीटर दा वज़ीर-आज़म। ठीक है यार, वो तो मतलब 35 का या 40 किलोमीटर का जितने का भी है और राणा साहब भी बहुत अरसे से वैसे ये जनवरी-फ़रवरी से ये मसला शुरू हुआ था। अप्रैल में इनकी हुकूमत आई और उस वक़्त से राणा साहब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर बने। लेकिन इमरान खान के अलावा उन्होंने कोई और बात हमने उनके मुँह से नहीं सुनी। इमरान खान को रोकना है, इमरान खान को भगाना है, इमरान खान को ऊपर करना है, इमरान खान को नीचे करना है, ये सारी चीज़ें हम राणा साहब से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुनते थे। और हम ये कहते थे कि यार राणा साहब खैबर पख्तूनख्वा के इतने हालात खराब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, लेकिन उसपे राणा साहब ने पता नहीं क्या होंठ सिले हुए हैं उनके, कुछ कहते नहीं हैं कि यार क्या हमारा मतलब हमारी पॉलिसी क्या है, हम करेंगे क्या, इसको रोकेंगे कैसे इसका हल क्या है? बातचीत होगी टीटीपी के साथ या कुछ और होगा। लेकिन राणा साहब ने कहा नहीं यार मैं मतलब जड़ तक पहुँचने वाला आदमी हूँ, तो मैं जड़ों तक पहुँचता हूँ और मैं पहुँच गया हूँ। और राणा साहब ने कह दिया कि जी हिंदुस्तान हमारे सारे मसलों का ज़िम्मेदार है, तो हिंदुस्तान वाले भाइयों, बहनों ते भराओ, पड़ोसियों ते दोस्तों सारे सुन लो। राणा साहब कह रहे हैं कि यार आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, तो भाई मेरे आप लोग इस तरह ना किया करें, ठीक है? ये अच्छी बात नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि तकरीबन टीटीपी को तो ख़ैर 15-20 साल हुए बने हुए। लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आए हुए तकरीबन 1 साल 4 या 5 महीने हुए, डेढ़ साल नहीं हुआ। अच्छा, अब एक चीज़ और जो बड़ी हैरानकुन है, वो ये है कि हम ये कहते हैं कि जी टीटीपी इंडिया के कहने पे सारा कुछ कर रही है। अच्छा, यही टीटीपी किसी ज़माने में अफ़गानिस्तान में लड़ने वाली फ़ोर्स हुआ करती थी। वहाँ से फिर ख़ैर हमारे ताल्लुकात जब उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाला, अमेरिका आया, तो हमने इनको कहा भई बस। उन्होंने कहा बस क्यों? हम तो लड़ेंगे। तो हमने कहा नहीं यार ये तो गलत चीज़ होती है। ये गलत है, ये जिहाद नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ ये तो इस्लाम के भी खिलाफ है और ये मुल्क की सलामती के खिलाफ है। उन्होंने कहा नहीं यार कल तो आप हमें कहते थे कि ये बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हम अपना वो जो हमारा एक नैरेटिव है उसके ऊपर हम जाएँगे और उसको हम आगे बढ़ाएँगे। ख़ैर उसमें लाल मस्जिद का वाक़या, बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारी बातचीत और सब कुछ हुआ। लेकिन फाइनली उन्होंने फिर ख़ैर स्टार्ट किया। पहले ये होता था जिस वक़्त अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी तो हम ये इल्ज़ाम एनडीएस पे, रॉ पे अमेरिकन सीआईए पे और बहुत सारे लोगों पे लगाते थे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, जितना नुकसान टीटीपी को अशरफ गनी साहब की हुकूमत में हुआ,
میرے خیال میں طالبان میں تو نقصان کیا، ان کو بہت اچھی سپورٹ ملی ہے۔ اب یہ والی بات کرنا کہ ٹی ٹی پی کو ہندوستان سپورٹ کرتا ہے، لیکن کیا ٹی ٹی پی والے ڈائریکٹ ہندوستان جا کے نیو دہلی سے مطلب بات کرتے ہیں، یا کیسے کمیونیکیشن ہوتی ہے، افغانستان طالبان کے ذریعے ہوتی ہے؟ لیکن رانا صاحب نے ایسا کچھ نہیں بتایا۔ رانا صاحب نے بس کہا جی میں نے کہہ دیا، بس یہ بات جسے کہتے ہیں فل اینڈ فائنل ہے یہ۔ میں نے کہہ دیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ رانا صاحب بات یہ کہ ہم اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ شاید یہ لالی پاپ جو آپ لوگ ہمیں دیا کرتے تھے آج سے 10 سال پہلے چل جاتا تھا، آج سے شاید 5 7 سال پہلے بھی یہ چلتا تھا، لیکن اب یہ نہیں چلتا۔ آپ بے شک انڈیا پہ الزام لگاتے ہیں، آپ بے شک افغانستان پہ الزام لگاتے ہیں، آپ بے شک رشیا پہ لگاتے ہیں، آپ اسرائیل پہ لگاتے ہیں، آپ ایران پہ لگاتے ہیں، آپ امریکہ پہ لگاتے ہیں، چین پہ لگاتے ہیں، یا جس پہ بھی لگاتے ہیں۔ سر وہ آپ جانے، آپ کا کام جانے، لیکن رزلٹ اورینٹڈ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو افغان سپورٹ، افغان طالبان کی سپورٹ حاصل ہے؟ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر آپ کو پتا ہے، اس پہ آپ کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ یہ والی بات ڈائریکٹ افغان طالبان کے ساتھ کیوں ریز نہیں کرتے؟ ہمارے فارن منسٹر بلاول صاحب اور ہماری دوسری جو میڈم حنا ربانی کر صاحبہ ہیں، انہوں نے وزٹ بھی کیا، بلاول صاحب بھی اکثر بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے کابل کا دورہ نہیں کیا، کریں بھائی، ان سے بات کریں، بجائے اس کے کہ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ یار انڈیا پہ الزام در دو تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، یا انڈیا والے پاکستان پہ الزام در دیں، ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ میں تو اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار الزام لگانا آسان ہے، لیکن کیا واقعی اب لوگ یہ ساری چیزیں مان لیتے ہیں کہ آپ اگر کہیں گے تو میں کہوں گا ہاں ہاں جی بالکل، رانا صاحب نے کہہ دی یار یہ انڈیا والے بھی نا یہ بڑے خراب لوگ ہیں۔ وہ ہمارے پھر مجھے یاد آ رہی ہے انور مقصود صاحب کی بات، کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی بڑے خراب ہیں لیکن ہم بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ بڑی مزے کی بات۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یار رانا صاحب، آپ بجائے اس کے کہ آپ اس مرض کا علاج کریں، آپ جی ہمیں یہ لالی پاپ آپ نے ہمیں دے دی جی، میں یونائٹڈ نیشن میں جاؤں گا۔ سر یونائٹڈ نیشن میں مجھے اچھے سے یاد ہے 2019 اور 20 میں ایک ڈوزیئر بنایا گیا تھا، اور آصف غفور صاحب اس وقت ہمارے تھے، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے۔ وہ بار بار پریس کانفرنس کرتے تھے اور کہتے جی ڈوزیئر ہے تو فلاں ہے، ڈمکا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ سر اس ڈوزیئر کا کیا کوئی خیر خبر ہے؟ اس ڈوزیئر کی اس کے اوپر کیا رسپانس ہمیں ملا انٹرنیشنل کمیونٹی کا، یونائٹڈ نیشن کا، ہمارے دوست ممالک کا؟ نہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اب ایک نیا پینترا مارکیٹ میں پھینکا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ جی ٹی ٹی پی کو ہندوستان سپورٹ کر رہے اسی لیے وہ ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ آپ نے پرسوں جب شیلنگ کی وہ ٹی ٹی پی نے کی تھی اسپن بولدک میں، یا افغان طالبان نے کی تھی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی ٹی پی کو کسی کی سپورٹ نہیں ہوگی یا کسی کی شے نہیں ہوگی، لیکن دا تھنگ از آپ اس جڑوں تک پہنچے؟ آپ نے کبھی اس کے اوپر ورک آؤٹ سر کیا ہوا ہے، یا آپ صرف اسلام آباد میں بیٹھ کے بیان داغ دیتے ہیں اور اس کے بعد ٹھیک ہے جی آپ جانے، آپ کا کام جانے، انگار جانے لوار جانے، وہی والی بات ہے۔ تو بات صرف اگر اس طرح بیانات سے حالات ٹھیک ہوتے تو سر رانا صاحب آپ بھی بیانات دیں، بلاول بھٹو صاحب بھی بیانات دیں، ہنا ربانی صاحبہ بھی بیان دے، شہباز شریف صاحب بھی بیان دے، ہماری جتنی کیبنٹ ہے غالباً 100 یا مور دین 100 پیپل آر ورکنگ دیئر، ورک تو نہیں لیکن پریویلیجز کو انجوائے کر رہے ہیں، تو سر آپ بیانات دیں، ہم بھی بیانات دینا شروع کر دیں گے، لیکن اگر اس سے حالات بہتر ہوں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی انڈیا نے اگر لگا دیا تو چلو اس کو جواب میں ہم یہ کہہ دیں۔ انڈیا اگر لگاتا ہے تو انڈیا اس کے ساتھ ہوم ورک بہت اچھا کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم الزام تو لگا لیتے لیکن ہمارا ہوم ورک جو ہے وہ بالکل 0/0 ہوتا ہے۔ جب ہم اس انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ ہم نے ایک سیکھ لیا نا کہ چلو جی یونائٹڈ نیشن میں اس کو لے کے جائیں گے تو یہ کر لے گا، حالانکہ یونائٹڈ نیشن ہو گیا، او آئی سی ہو گیا، اس کا مجھے بتائیں کہ آج تک کچھ ایسا کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں کرنا انہوں نے، نہ او آئی سی نے کچھ کرنا ہے۔ یہ دوست ممالک کو ہم نے یہ کہہ دیا ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ، سعودی عربیہ کے تعلقات دیکھ لیں، یو اے ای کے دیکھ لیں، قطر کے دیکھ لیں، کویت کے دیکھ لیں، سنٹرل ایشین کنٹریز کے دیکھ لیں، افریقن کنٹریز کے دیکھ لیں۔ کون سا ملک ہے جس کا تعلق ہندوستان کے ساتھ اچھا نہ ہو؟ باقی تو باقی ایران اور افغانستان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں،
سر بات ساری یہ ہے کہ صرف یہ ہوائی فائرنگ سے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ اس کے لیے آپ کو آپ کی منسٹری کو آپ نیکٹا آپ نے بنایا ہوا تھا اس پہ اس پلان پہ کام کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں، اپنے فورسز کو اسٹرینتھن کریں، اپنی لوکل جو پولیس ہے اس کو اسٹرینتھن کریں، پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں۔ یہ الزامات بھائی آپ پھر لگا لیجیے گا، آپ اچھی چیزیں آپ لوگوں کو پکڑیں، دیکھ لیں، آپ ان کے جو جو سپلائی لائنز ہیں ان کو کاٹیں، ان کو ٹریس کریں۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، میں ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے جی میں نے 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر لی اور میں نے کہا جی نیو دہلی از ریسپانسبل فار آل دا شٹی تھنگس۔ نو، آپ کی ذمہ داری سر اس سے ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو کرنا ہے کام، آپ کو کرنا ہے کام۔ بالکل آپ الزام تراشی کریں، یہ ہم لوگوں کا وتیرہ ہو گیا، ہم لوگوں کا کام یہی ہو گیا کہ یار ہم کہتے ہیں کہ غلطی فخر یوسفزئی کرے گا لیکن ادھر ادھر دیکھے گا، یار اب کس کے سر توپنا ہے یہ مجھے کوئی موضوع بندہ چاہیے جس کے سر میں یہ توپ دوں۔ ٹی ٹی پی یا داعش یا باقی، کیا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا؟ اگر اس کا آپ 10 سال کا 15 سال کا ریکارڈ پڑھ لیں رانا صاحب تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی سیریسنس شو نہیں کی اس کے لیے، اس ایشو کے لیے۔ 6 مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آپ ہی کی حکومت میں آپ نے ایک دفعہ اس مسئلے کے اوپر بات تک نہیں کی۔ انڈیا اور چائنا کا کلیش ہوا، راجناتھ سنگھ ڈیفنس منسٹر، ان کے ہوم منسٹر امت شاہ صاحب، ان کے فورن منسٹر ڈاکٹر جے شنکر صاحب، یار سب کے پارلیمنٹ میں ڈسکشن شروع ہو گئی۔ سر آپ تو ڈسکشن کرنے کے لیے راضی نہیں ہے جی، ڈائلاگز ہو رہے ہیں، کسی کو کوئی نہیں پتا۔ اگر کوئی پوچھے تو نہیں نہیں یار یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ بھائی آپ فلور آف دا ہاؤس آ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ میرے لیے یہ کہانیاں اب پرانی ہو گئی ہے، میرے اور میرے جیسے بہت سارے پاکستانیوں کے لیے، پشتونوں کے لیے یہ کہانی اب اس طرح نہیں بکتی۔ یہ آپ کا کام ہے، اگر انڈیا ان کو آ کے پشاور میں سپورٹ کرتا ہے، انڈیا ان کو آ کے مردان میں سپورٹ کرتا ہے، انڈیا ان کو آ کے کوئٹہ میں سپورٹ کرتا ہے، سر تو انڈیا کا ڈائریکٹ بارڈر ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا ڈائریکٹ بارڈر ہے ایران کے ساتھ اور ہمارا ڈائریکٹ بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ۔ آپ نے یہ مدعا جو ہے کابل اور تہران کے ساتھ اٹھایا ہے؟ اگر ہندوستان سے کوئی آتی ہے ان کو سپورٹ تو ان دو رستوں کے ذریعے آئے گی، ڈائریکٹلی تو نہیں آ سکتی نا کہ وہ کوئی جن ہے وہاں سے وہ اترے اور اس کے بعد شوں کر کے وہ غائب ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے۔ سر تو بجائے اس کے کہ ہم اس بلیم گیم سے نکلیں، اپنے گھر کے اوپر فوکس کریں اور اس کے بعد مضبوط ثبوت اکٹھے کریں اور جائیں پھر اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس تو شاید بات سنی جائے۔ لیکن اگر ہوائی فائرنگ ہم کریں گے اس ڈوزیئر کا جس کا میں نے ذکر کیا، جس کا آصف غفور صاحب کہا کرتے تھے، مجھے نہیں پتا کہ اس ڈوزیئر کا کیا ہوا، پھر اس کے بعد بابر افتخار صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، لیکن اس ڈوزیئر کا آج تک ہمیں الف بے نہیں پتا کہ اس ڈوزیئر کے اندر تھا کیا اور اس کا رزلٹ کیا آیا۔ کم از کم سال کے بعد 2 سال کے بعد کچھ تو ہوگا نا، کوئی کٹا کٹی تو ہوگی نا کہ اس میں سے نکلا کیا۔ تو ابھی آپ اگر نیا ایلیگیشن لگا رہے اور کہ جی ہم یونائٹڈ نیشن میں، یار ان دھمکیوں سے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کو شاید اتنا سا فرق نہیں پڑتا، اور اس کی وجہ یہ کہ اس لیے نہیں فرق پڑتا کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک اور اپنی چیزیں بہت سیٹل ڈاؤن کی ہوئی ہے پوری دنیا کے ساتھ۔ اچھا اس کے بعد کہنے کی جی حافظ سعید جی کے گھر جو حملہ ہوا ہے وہ بھی انڈیا نے کروایا تھا اور وہ پولیس ہونے کی وجہ سے وہ ناکام ہوا۔ سر میں کہتا ہوں کوئی بھی کرواتا ہے، آپ نے ان تک پہنچنا کیسے ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ بریگیڈیئر صاحب ایک بات کرتے ہیں اور ان کی یہ بات میں شاید پہلے بھی میں نے کی ہو، کہتے ہیں جی اسپائی ایجنسیز کا کام ہے یہ کرنا، پاکستان کی آئی ایس آئی کا یہ کام ہے، انڈین را کا یہ کام ہے، افغانستان کے انڈیس کا یہ کام ہے، لیکن آپ کتنے تیز ہیں، آپ کی کمیونیکیشن کتنی تیز ہے، آپ کا انفراسٹرکچر کتنا بہتر ہے ان سے کہ آپ ان چیزوں کو کرنے سے پہلے ان تک پہنچ جائے، یہ بڑا سوال ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ والا سوال نہیں کرنا، اس سے ملک کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے کیونکہ بڑی نازک ہے، اور ہم ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم بڑی نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ لیکن رانا صاحب بہت اچھی بات ہے، آپ عمران خان صاحب کو ویسے چیلنجز پھینکتے رہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اور نریندر مودی صاحب
اور پھر ڈاکٹر جے شنکر، راجناتھ سنگھ صاحب، جتنے بھی صاحب ہیں اور ہمارے صاحب، ان میں بڑا فرق ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور آپ کس فورم میں لے کے جائیں گے؟ اگر یونائٹڈ نیشن کا فورم ہے تو وہاں پہ ان کا فرانس کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، 3 ویٹو پاور کے ساتھ ان کے اتنے بہترین تعلقات ہیں کہ اگر نیو دہلی کہے گا کہ یار صبح ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل بھائی صبح ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے رات کے 10 بجے بھی۔ یہ چیز آپ نے کی ہوئی ابھی تک نہیں۔ ان کے عرب ملکوں کے ساتھ جس کے اوپر ہمارا کسی ٹائم پہ انفلوئنس ہوا کرتا تھا اور ہماری بات سنا کرتے تھے، وہ کشمیر کے مدے پہ ہو یا باقی مسئلے مسائل پہ ہو، آج وہ کہتے ہیں بھائی تم جانو تو وہ جانو، ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں، ہم اپنا بزنس کرتے ہیں، ہم ان چونچلوں میں آپ کے نہیں پڑ سکتے مزید۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ہوم ورک کریں، چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھر کو سیدھا کرنے کی بجائے، میں کہتا ہوں اچھا یار میرے گھر میں تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے لیکن یہ بجلی کی تار صحیح نہیں، میں نے یہ نہیں کرنی، لیکن میں نے کہنا یار یہ نا، یہ میرا جو وہ دور 1 کلومیٹر یا 100 میٹر کے فاصلے پہ جو پڑوسی رہتا ہے نا، یہ بڑا خراب ہے یار، اس نے یہ بجلی کی تار خراب، ابے یار بجلی کی تار میرے گھر میں لگی ہوئی کہ اس کے گھر میں لگی ہوئی؟ یہ چیزیں ان سے نکلنا ہے اور پریکٹیکل اپروچ لے کے آنی ہے۔ بے شک پھر اس کے پیچھے ہندوستان ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، سعودی عربیہ ہے، چین ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، کوئی بھی ہے، سب کا پتہ چل جائے گا اور پھر لوگ سیریسنس دکھائیں گے بھی۔ تو اس وقت ٹی ٹی پی کو جتنی سپورٹ افغان طالبان کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کے طالبان کی کوئی سپورٹ ہو، ایسے ہندوستان میں طالبان نہیں ہے، یہ میں آن اے لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے بجائے اس کے کہ صحیح جگہوں پہ بات کرنا اور صحیح جگہوں پہ مسئلے کا حل ڈھونڈنا، وہ ہم نہیں کر رہے، لیکن ہم کہتے ہیں، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ شاید چائنا اور انڈیا کے بیچ میں جو کلیش ہوا، تو چائنا نے کہا کہ یار تم لوگ یہ والا میزائل داغ دو، اس سے شاید کوئی پریشر کریٹ ہو جائے گا۔ لیکن میرے خیال میں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اس وقت انڈیا میرے خیال بالکل انڈر پریشر نہیں ہے، کافی کلیئر پالیسی ہے ان کی، باقی بہت کلیئرٹی ہے ان کی چیزوں میں، دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات میں اور ان سب چیزوں میں۔ میں یہ نہیں کرتا کہ انڈیا نے کبھی کچھ کیا نہیں ہوگا یا انڈیا کچھ کرے گا نہیں یا انڈیا کچھ کرتا نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی، یہی فرق ہوتا ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، لوگ پھر ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے پاکستانی دوست کہ جی سیکھیں ان سے کچھ، سر سیکھیں ان سے کچھ۔ انہوں نے کشمیر کے مدے کو 370 35 ہٹایا، وہاں پہ سال 1.5 سال 2 سال کا کرفیو بھی رکھا، سب کچھ کیا، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں بولی کیوں؟ آج وہاں پہ انہوں نے گریجولی چیزوں کو بہتر کیا، اب لوگ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں۔ سر یہ والی پالیسی آپ اپنائیں، سیکھیں ان کی چیزوں کو، ان کے گرو کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 100% وہی پالیسی اپنانا شروع کر دیں، لیکن آپ کچھ نہ کچھ اس میں سے سیکھیں، اور جو اچھی چیز ہے اس کو سیکھ کے رانا صاحب آپ ہو، بلاول صاحب آپ ہو، ہنا ربانی کر صاحبہ آپ ہو، یا کوئی اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہو، یہ سارے سیکھیں، دنیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرو۔ یہ مانگنے تانگنے سے تھوڑا سا نکلے تو پھر ہماری بات کوئی سنے گا بھی اور اس کا کوئی یقین بھی کرے گا۔ خیر اینی وے، چلے شکر ہے کہ ہمیں شولڈر مل گیا، ہمیں وہ بندہ مل گیا، وہ کنٹری مل گیا جو ہم اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے۔ خیر اینی وے، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔